पुराने ज़माने की एक हवेली जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान ऐसे जम गए थे जैसे जंग लोहे में बैठ जाता है। यही वो हवेली थी जहां रईस अहमद का खानदान 3 पुश्तों से रहता आया था। बाहर से ये घर अब भी शानदार दिखाई देता था, मगर अंदर की फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हर ईंट के पीछे कोई छुपा हुआ राज हो। अगर आपको कहानी की ये फिजा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जीनत उस घर की नौकरानी थी, मगर नौकरानी का लफ्ज जैसे उसके लिए छोटा पड़ता था। वो सुबह फजर के वक्त उठती, सहन में झाड़ू देती, चूल्हा जलाती और रईस अहमद की चाय तैयार करती। फिर एक एक करके सबके कमरों की सफाई करती। तीनों बेटे जिन्हें वो बचपन से पाल रही थी अब जवान हो चुके थे, मगर जीनत के दिल में अब भी उनके लिए वही ममता थी जो एक माँ के दिल में होती है। और शायद यही एहसास वक्त के साथ एक राज में बदल गया था। हारिस, सबसे बड़ा बेटा, शहर में नौकरी करता था। वो कभी कभार हवेली आता, मगर उसकी मौजूदगी में घर का माहौल बदल जाता। वो जीनत का बहुत एहतराम करता, मगर आंखों में कभी कभी कोई ऐसा जज्बा झलक जाता जो जीनत को बेचैन कर देता। ऐसा जज्बा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती थी। आसिफ, दरमियाना बेटा, सबसे लापरवाह था। दिन भर दोस्तों के साथ गांव में घूमता फिरता, कभी किसी के खेतों में बैठा हुक्का पीता, कभी दरिया के किनारे सोया रहता। जीनत अक्सर उसे डांटती, मगर वो हंसकर बात टाल देता। उसके लिए जिंदगी एक खेल थी और वो खुद उस खेल का खिलाड़ी। और हमजा, सबसे छोटा, सबसे खामोश और सबसे करीब, जीनत के लिए वो किसी अपने खून का सा लगता था। जब वो छोटा था तो जीनत ही ने उसे दूध पिलाया था, बुखार में रातें जाग कर गुजारी थीं। अब जब वो जवान हो गया तो उसके लहजे में नरमी और आंखों में एक खामोशी थी जो कभी कभी जीनत के दिल में हलचल पैदा कर देती। एक दिन रईस अहमद सुबह सवेरे शहर गया हुआ था। घर में सिर्फ जीनत और हमजा मौजूद थे। सहन में धूप फैल रही थी और जीनत चूल्हे के पास दाल पका रही थी। हमजा किताब हाथ में लिए जीनत के करीब आ बैठा। जीनत ने सर उठाया, मुस्कुराई। क्या हुआ, आज किताब के साथ साथ चूल्हे की गर्मी भी चाहिए? हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, नहीं, मेरा मतलब है जीनत भी, आपसे कुछ पूछना था। जीनत चौंकी। अम्मी? अम्मी लफ्ज उसके कानों में ठंडी हवा की तरह लगा। वो मुस्कुराई, मगर कुछ बोली नहीं। हमजा ने धीरे से कहा, आप हमेशा सबके लिए इतनी फिक्रमंद क्यों रहती हैं? आप तो हमारे घर की नौकरानी है ना? जीनत के हाथ कांप गए। उसने चम्मच नीचे रखा और धीरे से बोली, हाँ, मैं नौकरानी हूँ, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अल्फाज से नहीं बनते बेटा, वो वक्त के साथ बन जाते हैं। हमजा ने किताब बंद की। कभी कभी लगता है कि आप हमारे बारे में इतना जानती हैं जितना अम्मी भी नहीं जानती थीं। जीनत खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक साया सा आया। तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी औरत थी, उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन किस्मत हमेशा सबके साथ एक जैसी नहीं होती। हमजा कुछ कहना चाहता था, मगर जीनत की आंखों में नमी देखकर रुक गया। फिर वो चुपचाप उठकर बाहर चला गया। उसी रात जीनत बहुत देर तक जागती रही। उसके दिल में पुराने जख्मों की चुभन जाग उठी थी। 20 साल पहले जब वो उस हवेली में आई थी, वो एक कमज़ोर, बेसहारा लड़की थी। रईस अहमद की बीवी बीमार थी, बच्चे छोटे थे और घर को एक सहारे की ज़रूरत थी। जीनत ने वो सहारा दिया, मगर उस सहारे के बदले में वक्त ने उसे एक राज दिया। ये राज ऐसा था जिसे उसने अपने दिल के अंदर दफन कर रखा था। किसी को कुछ ना बताया, मगर जब कभी हमजा उसके करीब आता, जब उसकी आंखों में वही चमक देखती, तो जीनत को लगता जैसे पुराने जख्म फिर से खुल गए हों। दूसरी सुबह रईस अहमद वापस आया। हवेली के दरवाजे से दाखिल होते ही उसकी नज़रें जीनत पर पड़ी। वो चाय लेकर सहन में आ रही थी। रईस अहमद के कदम रुक गए। उसने आहिस्ता से कहा, जीनत, तुम अभी तक वही हो, वक्त तुम पर असर नहीं करता। जीनत ने नज़रें झुका लीं। वो सब पर असर करता है मालिक, बस कुछ जख्म दिखाई नहीं देते। इस जुमले के बाद दोनों के दरमियान कुछ लम्हों की खामोशी रही, ऐसी खामोशी जिसमें 20 साल के कई अनकहे जुमले छुपे थे। इसी दौरान आसिफ हंसता हुआ अंदर आया। अब्बा, शहर का सफ़र कैसा रहा? रईस अहमद ने खुद को संभाला और बात बदल दी, मगर जीनत के दिल में कुछ हिल चुका था। रात के वक्त जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, जीनत अकेली सहन में बैठी थी। चांदनी फर्श पर फैल रही थी। वो आसमान की तरफ देखकर खुद से बोली, या अल्लाह, ये राज कब तक मेरे सीने में रहेगा? अगर कभी सामने आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। उसी लम्हे दूर खिड़की के पीछे एक साया हिला। वो हमजा था और शायद उसने वो सब सुन लिया था। सुबह का वक्त था। हवेली के सहन में नीम की छांव झूल रही थी। जीनत हस्बे मामूल जल्दी जाग गई थी,
مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ رات کے وہ الفاظ جو اس کے دل سے نکل کر ہوا میں گھل گئے تھے اب خوف بن کر واپس لوٹ آئے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے چپ کو سن لیا ہو۔ حمزہ کمرے سے نکلا تو آنکھوں کے نیچے ہلکے سائے تھے۔ وہ خاموشی سے زینت کے قریب آیا اور بس ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، زینت بھی، کل رات آپ کچھ کہہ رہی تھیں، کوئی راز؟ کون سا راز ہے جو آپ اتنے برسوں سے چھپا رہی ہیں؟ زینت کا دل دھک سے رہ گیا۔ چولہے پر چائے ابل رہی تھی مگر اس کے کان جیسے حمزہ کے سوال میں گم ہو گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا مگر لہجہ لرز گیا۔ تم نے کچھ غلط سنا ہوگا بیٹا، میں بس تھکی ہوئی تھی، خود سے بات کر رہی تھی۔ حمزہ کے چہرے پر الجھن تھی۔ نہیں زینت بھی، میں نے صاف سنا، آپ نے کہا اگر راز سامنے آ گیا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ کیسا راز ہے جو بکھراؤ لاتا ہے؟ زینت نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ باتیں وقت کے ساتھ دفن رہنی چاہیے حمزہ، ان کا سامنے آنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مگر حمزہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی نے جگہ لے لی تھی۔ دن بھر وہ گھر میں ادھر ادھر پھرتا رہا مگر ذہن میں بس زینت کا جملہ گونجتا رہا۔ شام کے وقت رئیس احمد دالان میں بیٹھا پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ حمزہ آہستہ سے قریب آیا۔ ابا، ایک بات پوچھوں؟ رئیس نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ پوچھو۔ زینت بھی کب سے ہمارے گھر میں ہے؟ 20 سال سے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور اس سے پہلے؟ رئیس احمد نے کاغذ بند کیا۔ اس سے پہلے وہ ایک معمولی لڑکی تھی، تمہاری ماں کے علاج کے دنوں میں ہمارے پاس آئی تھی۔ تمہاری ماں کو اس کی ضرورت تھی، اس نے خدمت کی، وفاداری نبھائی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ حمزہ کے ذہن میں سوالوں کا شور بڑھ گیا۔ ابا، کبھی لگا کہ وہ ہم سب سے زیادہ جانی پہچانی لگتی ہے، جیسے کوئی اپنے ہی خاندان کا ہو؟ رئیس احمد نے تلخی سے کہا، بیٹا یہ سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، زینت ایک وفادار عورت ہے، بس، باقی کچھ نہیں۔ اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ مگر حمزہ کے دل کو سکون نہ ملا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سچ جانے گا۔ اگلی صبح وہ حویلی کے پرانے سٹور روم میں گیا جہاں پرانی الماریاں، زنگ آلود صندوق اور زرد پڑی تصویریں رکھی تھیں۔ اس نے ایک ایک صندوق کھولنا شروع کیا۔ کپڑوں کے نیچے سے ایک پرانا لکڑی کا بکس ملا۔ بکس کے اندر زینت کے نام سے کچھ پرانے خط تھے جن پر رئیس احمد کے دستخط موجود تھے۔ خطوں میں جو لکھا تھا وہ حمزہ کے دل کو ہلا گیا۔ زینت، تمہاری خاموشی ہی ہمارا تحفظ ہے۔ جو ہوا وقت کا جبر تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا راز کبھی سامنے نہیں آنے دوں گا۔ بچے اگر کبھی پوچھیں تو بس یہی کہنا کہ قسمت نے تمہیں اس گھر کا حصہ بنا دیا ہے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ خط نیچے گر گیا۔ وہ باہر نکلا تو سانس پھول رہی تھی۔ اب اس کے لیے زینت صرف ایک نوکرانی نہیں رہی تھی، وہ اس کے ماضی کا حصہ بن چکی تھی، اور شاید خون کا رشتہ بھی۔ اس رات اس نے زینت کو صحن میں اکیلا پایا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ حمزہ آہستہ سے بولا، میں نے وہ خط دیکھے ہیں زینت بھی، اب مجھے سچ جاننا ہے۔ زینت نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر بولی، اگر تم سچ جان لو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی حمزہ۔ یہ راز نہ تمہارے لیے اچھا ہے نہ تمہارے باپ کے لیے، پھر بھی جاننا چاہتا ہوں۔ زینت کے چہرے پر آنسو پھسل آئے۔ تمہارے ابا رئیس احمد، وہ صرف تمہارے والد نہیں، وہ میرے ماضی کا گناہ بھی ہیں۔ اور تم؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ حمزہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں کیا زینت بھی؟ زینت کی آواز بمشکل نکلی۔ تم صرف رئیس احمد کے بیٹے نہیں، تم میرے بھی ہو۔ چاندنی جیسے تھم گئی۔ حمزہ کے وجود سے زمین نکل گئی۔ زینت کے آنسو صحن کی مٹی میں گرنے لگے، اور حویلی کی وہ دیواریں جو برسوں سے خاموش تھیں اب جیسے ہر راز جانتی تھیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کے بڑے درختوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، مگر اس کے باوجود فضا میں ایک گھٹن سی تھی۔ زینت کے کمرے کی چراغ کی لو بار بار لرز رہی تھی، جیسے خود روشنی بھی اس رات کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی ہو۔ زینت صحن میں بیٹھی تھی، مگر اس کے سامنے حمزہ کی آنکھوں کا وہ منظر بار بار آ رہا تھا جب وہ سچ سن کر جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا، اور اب جب سب کچھ سامنے آ چکا تھا وہ بس یہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی نقصان نہ ہو، مگر صبح ہونے سے پہلے ہی نقصان شروع ہو چکا تھا۔ حمزہ نے رات بھر ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ جھپکی۔ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔ کیا رئیس احمد واقعی اس کے باپ ہیں؟ کیا اس کی ماں کا سچ صرف زینت کے الفاظ میں چھپا تھا؟ کیا وہ اپنے ہی بھائیوں میں ایک ایسا شخص ہے جو کبھی ان کے برابر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا؟ صبح ہوتے ہی وہ دالان میں پہنچا جہاں رئیس احمد معمول کے مطابق بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حمزہ کے قدموں کی آڑ سن کر رئیس نے سر اٹھایا۔ خیریت ہے بیٹا؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ حمزہ کی آواز بھاری تھی۔ ابا،
کیا میں آپ کا بیٹا ہوں؟ رئیس احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ حمزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اگر میں آپ کا بیٹا ہوں تو زینت کے پاس وہ خط کیوں ہیں جن پر آپ کے دستخط ہیں، جن میں آپ نے لکھا کہ جو ہوا وہ وقت کا جبر تھا؟ کیا میں آپ کے گناہ کا سایہ ہوں؟ رئیس احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چائے کا کپ لرز کر میز پر گر پڑا۔ پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا زینت نے تمہیں یہ بتایا؟ حمزہ کے لہجے میں لرزش تھی۔ نہیں، میں نے خود دیکھا آپ کے لکھے ہوئے خط۔ رئیس احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب وقت نہیں دیتا۔ میں نے غلطی کی تھی، بہت بڑی غلطی۔ تمہاری ماں بیمار تھی اور زینت اس وقت اس گھر میں اکیلی تھی۔ ایک لمحے کی کمزوری نے سب کچھ بدل دیا۔ زینت نے تمہیں جنم دیا، مگر تمہیں میرا بیٹا مان کر پالا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے طور پر اس گھر میں جگہ دی تاکہ کوئی تمہیں ناجائز نہ کہے۔ حمزہ کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ تو پھر میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں، مگر باقی دو، وہ میرے بھائی نہیں؟ رئیس احمد نے سر جھکا لیا۔ نہیں حمزہ، وہ تمہارے سوتیلے بھائی ہیں، لیکن میرے لیے تم سب ایک جیسے ہو۔ اسی لمحے دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ زینت وہاں کھڑی تھی۔ اس نے سب سن لیا تھا۔ مالک، بس کر دیجئے، جو کچھ کہنا تھا وہ کافی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ راز کبھی ظاہر نہیں ہونے دوں گی، مگر لگتا ہے تقدیر نے خود ہی فیصلہ کر لیا۔ رئیس احمد نے آہ بھری۔ زینت، میں نے تم سے وفا نہیں کی تھی، مگر ندامت ہمیشہ رہی۔ میں چاہتا تھا حمزہ سب کچھ جاننے سے پہلے چلا جائے، مگر زینت نے بات کاٹی۔ نہیں، اب کچھ چھپانا نہیں چاہیے۔ میں نے اس بچے کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، مگر کبھی اس سے سچ نہیں کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے وجود سے نفرت کرنے لگے۔ حمزہ نے دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں نے میرا حق مجھ سے چھین لیا۔ میں سچ سے نہیں ڈرا، آپ کے جھوٹ سے ڈرا ہوں۔ میں اب اس حویلی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا، مگر دروازے پر آصف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا امتزاج تھا۔ کیا مطلب حمزہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ رئیس احمد کچھ کہنے ہی والے تھے کہ حمزہ چپ چاپ ان کے پاس سے گزرا اور صحن کی طرف بڑھ گیا۔ آصف نے زینت کی طرف دیکھا۔ امی جی، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا حمزہ واقعی؟ زینت کے ہونٹ کانپے۔ ہاں، سچ یہی ہے۔ آصف کے چہرے پر طنز بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ، ہمارے گھر کی نوکرانی نے تو پوری تاریخ بدل دی۔ ہم سمجھتے تھے آپ خدمت گزار ہیں، اور آپ تو… رئیس احمد نے سختی سے کہا۔ آصف، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تمہاری ماں اگر زندہ ہوتی تو تمہیں سکھاتی کہ عورت چاہے کسی بھی حال میں ہو، عزت کے قابل رہتی ہے۔ آصف نے طنزیہ ہنسی۔ عزت؟ وہ عورت جس نے میرے باپ کے گناہ کو پالا اور اب میرا بھائی اس گناہ کی نشانی ہے۔ میں ایسی عزت نہیں مانتا ابا۔ زینت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا آصف، بس یہ چاہا کہ تم سب کا گھر سلامت رہے، مگر لگتا ہے اب یہ دیواریں بھی مجھ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ رئیس احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زینت، اب تمہارے لیے یہ گھر محفوظ نہیں رہا۔ لوگ سوال کریں گے۔ تم کہیں اور چلی جاؤ، میں تمہارا بندوبست کر دوں گا۔ زینت نے لرزتی آواز میں کہا۔ مالک، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہی میرا گھر ہے، یہی میری قبر بھی ہوگی۔ وہ مڑی، صحن کے بیچوں بیچ جا کر رکی اور چاندنی میں جیسے پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ رئیس احمد نے نظریں جھکا لیں۔ حمزہ کہیں جا چکا تھا۔ آصف خاموشی سے دیوار کے سائے میں کھڑا تھا، اور حویلی، وہ پرانی حویلی جو برسوں سے ایک راز کو سینے میں چھپائے تھی، اب پہلی بار خود بھی رو رہی تھی۔ حویلی کے صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہی صحن جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، اب سنسان پڑا تھا۔ چند دن گزر چکے تھے، مگر زینت کے قدم اب کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی نرمی تھی، مگر آنکھوں میں ایک تھکن، ایک خالی پن۔ حمزہ حویلی چھوڑ چکا تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا وہ کہاں گیا۔ بس ایک پرانا بیگ اور رئیس احمد کے کمرے کی میز پر رکھی ایک چٹھی، جس میں لکھا تھا: ابا، میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی، مگر میں اپنے وجود کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ زینت بھی میری ماں ہے، مگر میں ان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ان کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ میں جا رہا ہوں تاکہ آپ سب سکون سے رہ سکیں۔ رئیس احمد نے وہ خط کئی بار پڑھا۔ ہر بار الفاظ دھندلے ہو جاتے۔ کبھی حمزہ کا بچپن یاد آتا، جب وہ پہلی بار ابا کہہ کر ان کی گود میں بیٹھا تھا، اور اب وہی لفظ، وہی بیٹا ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ زینت دن بھر کچھ نہیں کہتی تھی، صرف راتوں کو صحن میں جا کر بیٹھتی اور آسمان کی طرف دیکھتی، جیسے کسی سے خاموش باتیں کر رہی ہو۔ ایک شام آصف نے رئیس احمد سے کہا: ابا، گاؤں والے باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں زینت نے ہمارے گھر کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں کہتا ہوں اسے نکال دیں۔ رئیس احمد نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عزت صرف ان باتوں سے نہیں جاتی آصف،
کبھی کبھی عزت اس وقت جاتی ہے جب انسان اپنا ضمیر بیچ دے۔ زینت اس گھر کی خدمت گزار نہیں، وہ اس گھر کی بنیاد ہے۔ اگر تم اسے نکالو گے تو یہ حویلی خود تمہیں نکال دے گی۔ آصف چپ ہو گیا، مگر زینت کے کانوں میں وہ بات پہنچ گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اب مزید اس گھر پر بوجھ نہیں بنے گی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن صحن میں پھیلی۔ زینت وہاں نہیں تھی، اس کا کمرہ خالی تھا۔ بستر پر ایک سفید دوپٹہ اور ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا۔ مالک، میں جا رہی ہوں۔ یہ گھر میرے لیے عبادت گاہ رہا، مگر اب میرے قدم کمزور ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا آخری وقت خاموشی میں گزرے۔ حمزہ جہاں بھی ہو، بس اتنا کہہ دیجئے گا کہ اس کی ماں نے اسے کبھی قصوروار نہیں سمجھا، اور اگر کبھی اس حویلی کی دیواریں بولیں تو وہ یہی کہیں کہ زینت نے اپنی وفا نبھائی۔ رئیس احمد نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیا، مگر الفاظ دھندلا گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بیٹوں کو بلایا۔ آج سے اس حویلی میں زینت کا ذکر احترام سے ہوگا۔ وہ گئی نہیں، وہ ہمیں آئینہ دکھا گئی ہے۔ دن گزرتے گئے، حویلی کے در و دیوار جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ حارث واپس شہر چلا گیا۔ آصف گاؤں کی زمین سنبھالنے لگا، مگر رئیس احمد کا دل کہیں ٹھہر نہیں سکا۔ پھر ایک دن خبر آئی قریبی درگاہ کے قریب ایک بوڑھی عورت کے انتقال کی۔ لوگ کہتے تھے وہ کئی سالوں سے اکیلی رہتی تھی اور ہر روز مغرب کے بعد دعا میں یہی کہتی، یا اللہ میرے بیٹے کو سکون دے دے۔ رئیس احمد خود وہاں پہنچے۔ درگاہ کے حجرے میں ایک چھوٹا سا چولہا، ایک پرانی چارپائی اور دیوار پر لٹکی ایک تصویر، حمزہ کی بچپن کی۔ رئیس احمد کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ زینت، وہ دھیرے سے بولے، تم نے آخری دم تک بھی وفا نہیں توڑی۔ انہوں نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اے رب، اگر بخشش کا کوئی در ہے تو زینت کے لیے کھول دے۔ وہ گناہ گار نہیں تھی، ہم سب اس کے گناہ کے حصے دار تھے۔ چند ہفتے بعد حمزہ بھی واپس آیا۔ اس نے ماں کی قبر پر پھول رکھے اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہوا میں ایک مانوس خوشبو تھی، شاید مٹی میں زینت کی خوشبو باقی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، امی، آگ کا راز اب کسی کے لیے بوجھ نہیں، میں اسے کہانی بنا دوں گا تاکہ لوگ جانیں کہ بعض سچائیاں گناہ نہیں ہوتی بلکہ قربانی ہوتی ہیں۔ اس لمحے درگاہ کی مٹی سے ہلکی سی خوشبو اٹھی، جیسے زینت کی دعا پوری ہو گئی ہو۔